बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैया TVID के प्रोग्राम 30 मिनट के साथ आपका मेज़बान मकबूल इलाही हाजिर है और आपको सलाम अर्ज़ करता है। यूज़ आप जानते हैं कि लैया TVID आपके लिए लाता है रोज़ाना अच्छे अच्छे प्रोग्राम, तबसरे, तजज़िये, इंटरव्यू। आज के प्रोग्राम में हमें मुआवनत हासिल है मरूफ कानूनदान, इंसानी हकूक़ के कारकुन इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट साहब। प्रोग्राम में मुअज़्ज़ज़ मेहमान तज़किया निगार, तबसरा निगार इनायतुल्लाह काशिफ साहब को वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया इनायतुल्लाह काशिफ साहब। प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे। लैया में पोलियो मुहिम शुरू हो रही है और उस पोलियो मुहिम जिसका आगाज़ 16 दिसंबर से होगा जी और 20 दिसंबर को ये कैंपेन पाए तकमील तक पहुंचेगी। जी इस कैंपेन में हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने कमी स्टाफ को पूरा करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से 124 अहलकारान की मदद हासिल की। सही इस पे बात होगी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफरादी कुव्वत को इस कौमी कैंपेन में शरीक करने से जो महकमा तालीम के लिए तलबा तालबात के लिए जो प्रॉब्लम आएंगे उस पे एक नज़र डालेंगे और उस पे आपकी राय जानेंगे। दूसरा एक मुस्तकिल मौजू है, मसला है, मुश्किल है, तकलीफ है, बल्कि अब तो दुख भी है, और वो है सेहत सफाई की नागुफ्ता सूरत हाल। ये जगह जगह लैया में डंपिंग पॉइंट बन गए और नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई कि कोई जगह ऐसी ना बचे और अब म्यूनसिपैलिटीज़ ने डंपिंग पॉइंट के लिए सबसे खूबसूरत जगह डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स को मुंतखब किया है और वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के माथे पर। आगे चलकर बात करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर लैया ने 15 साल से कम उम्र बच्चे और बच्चियों, खासतौर पर बच्चियों को घरेलू मुलाजमीन के तौर पर काम करने के हवाले से क्या हिदायत। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। इस पे हमारे व्यूवर्स भी प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और वो भी अपनी राय और तबसरा तजज़िया कोई बात इसमें शरीक कर सकते हैं। जी इनायतुल्लाह काशिफ, पोलियो एक माजूरी है और ज़िंदगी भर की माजूरी है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में इस मूज़ी मर्ज़ से निजात पा चुकी है, मगर पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ ये मर्ज़ अब आज भी पाया जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 5 साल से कम उम्र बच्चों बच्चियों को पोलियो ड्राफ्ट पिलाने के लिए मुख्तलिफ तैयारियों का आगाज़ कर रखा है और अपने स्टाफ की कमी के लिए उन्होंने महकमा तालीम के 124 अहलकारान को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। आप इस सूरत हाल को इन अल्फाज में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलिक साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि सर्दी के इस मौसम में आप जो है आपने प्रोग्राम अपना तवातर से जारी रखा और लैया TVID की टीम, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, हमारे इंचार्ज रेहान फरीदी साहब, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिनके तवस्सुत से ये प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। अब आते हैं आज के मौजू पर। आज का मौजू बहुत ही दुखी दर्द दिल के साथ बयान करने वाला है कि जिला लैया में 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक पोलियो मुहिम होने जा रही है, जैसे मेरे साहब ने फरमाया, और वो पोलियो मुहिम में महकमा सेहत के मुलाजमीन की बजाय 124 गजेटेड और नॉन गजेटेड स्टाफ की ड्यूटियां CEO हेल्थ ने बाकायदा तौर पे जारी कर दी है, उनकी फहरिस्त भी जारी हो गई है, नोटिफिकेशन भी हो गया। अब जनाब पोलियो मुहिम कोई ये जुज़ वक्ती काम नहीं है और ये साल से महीनों के महीनों जारी रहता है और ये जो मुहिम है ये इस साल की आखिरी मुहिम है जो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होने जा रही है। अब जनाब क्या हुआ, जुल्म ये हुआ मलिक साहब जी, मैं अपने शहरियों को, अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को ये जरूर बताऊंगा कि आज से 3 या 4 बरस पहले पोलियो मुहिम का
عملہ بھرتی کرنے کا عمل شروع ہوا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر یعنی ڈیرہ غازی خان یا ڈی جی خان بھی پولیو کا عملہ باقاعدہ طور پہ تعینات ہو گیا. اور میرے ملحقہ ڈسٹرکٹ یعنی مظفر گڑھ میں بھی جو سلسلہ ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچا. اس وقت کے جو سی ای او ہیلتھ تھے ان پہ کوئی سیاسی پریشر پڑا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ یہ بھرتی کرنے میں ناکام رہے. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ محکمہ صحت پولیو کے خطرے تو تواتر سے پھیلا رہا ہے اور ان کے پاس کروڑوں روپے کا فنڈ بھی اس مد میں موجود ہے, لیکن پولیو کا عملہ باقاعدہ طور پر بھرتی نہیں کیا جا سکا. اب ہوگا کیا؟ گزٹڈ آفیسر, اساتذہ کرام اور نان گزٹڈ یعنی 17ویں گریڈ کے اور 16ویں گریڈ کے یا اس سے کم کے جو اساتذہ کرام یا استانی صاحبان یا اندر لوگ جو ہے وہ گھر گھر جا کے قطرے پلائیں گے بچوں. اب یہاں پر ٹیکنیکل اگر سوال دیکھا جائے نہ تو ان اساتذہ کی کوئی تربیت ہے کہ قطرے کیسے پلانے ہیں, ان کو پریزرو کیسے کرنا ہے, بچوں کے منہ میں کیسے ڈالنے ہیں, اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں, ان کو بخار چیک کرنا آتا ہے, ان کو بخار دیکھنا آتا ہے کہ بچے کو بخار ہے نہیں ہے کیا نہیں ہے, اس حالت میں بچے کو قطرے پلانے ہیں یا نہیں پلانے, ان اساتذہ کو یا اس جو عملہ جا رہا ہے ان کی کوئی اس حوالے سے تربیت ہے؟ بالکل تربیت نہیں ہے. اب اس کا جو نقصان ہوگا دو حوالوں سے ہوگا. ایک نقصان جب اساتذہ کرام اور یہ معزز عملہ محکمہ ایجوکیشن کا عملہ جب فیلڈ میں جائے گا انشاءاللہ کلاس روم خالی ہو جائے گا, بچے بھی تعلیم سے محروم, بچے کنٹرول سے محروم, بچے قلم سے محروم, بچے کتابوں سے محروم. اور دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ انٹرینڈ عملہ قطرے پلائے گا کیا؟ وہ جو بچوں کا نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ شیخ صاحب جس کا دونوں چیزیں جیسا کام اسی کو سارے. اب میں آتا ہوں دوبارہ محکمہ ہیلتھ کے پاس. محکمہ ہیلتھ کے پاس جو عملہ ہوا کرتا تھا ملک صاحب, وہ ایک بڑی تعداد میں ان کے پاس عملہ موجود تھا. اب انہوں نے کیا کیا, پورے کا پورا ہسپتال اور اس کے کیڈر انہوں نے اٹھا کے ٹھیکے پہ دے دیے. یعنی اب صفائی والا عملہ الگ ہو گیا, وہ جو سیکورٹی کا سلسلہ الگ ہو گیا, دیگر ملازمین الگ ہو گئے, ڈسپینسر اور دیگر یہ وہ اور وہ الگ ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ ہسپتال کے اندر جو عملہ موجود ہونے کے باوجود ناموجود ہے, یعنی وہ قطرے پلانے کے قابل یا مہم میں شامل ہونے کے قابل وہ اب نہیں رہے. نتیجتاً اگر بر وقت ان کا سٹاف بھرتی کر لیا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کہ اساتذہ کو یا لیڈی ٹیچرز کو آپ وہاں سے نکالتے اور ان کو سردی کے اس موسم میں بچوں کو تعلیم سے محروم کر کے آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب ہسپتالوں میں تو پہلے سے ہی عملے کی جو کمی کا جو رونا ہے وہ رویا جا رہا ہے. اب بھی ہمارے لیہ میں بہت ساری سیٹیں جو ہے وہ خالی ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بلا شبہ آپ نے صحیح کہا کہ جی اپنا عملہ جس طرح کہ مظفر گڑھ, ڈی جی خان, پنجاب کے دیگر اضلاع میں یہ بھرتی کیا گیا تھا, یہ پارٹ ٹائم ڈیوٹی ہے اور اس کا اچھا خاصا معاوضہ ملتا ہے. میں یہاں پر ملک صاحب یہ تھوڑی سی اور مزید اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ڈپٹی کمشنر لیہ کے پاس انچارج بھرتی کرنے کا پروگرام موجود ہے. وہ ان کے پاس پیسے بھی موجود ہیں اور یہ انچارج وغیرہ لگا سکتے ہیں. ان کا معاوضہ 16,000 روپے تک ہے 3-4 دن کی ڈیوٹی کا. کون پڑھا لکھا شخص یا کم پڑھا لکھا شخص یا اس حوالے سے تربیت یافتہ بندہ جو ہے وہ فیلڈ میں نہیں جائے گا. 4 دن کا معاوضہ 16,000 روپے کم نہیں ہے. اور اگر ڈپٹی کمشنر صاحبہ اب بھی ٹائم ہے, وہ بچوں کو تعلیم سے محروم کرنے کے بجائے اپنے پاس پڑا ہوا فنڈ وہ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کو بھرتی کر دیں. ایک تو بے روزگاروں کا بھلا ہو جائے گا, دوسرا ان جو مہنگائی کے مارے لوگ ہیں ان کا بھلا ہو جائے گا, دوسرا وہ رسک جو آپ نے بینکوں کے اندر یا اپنے خزانے کی چابیوں کے اندر بند کر رکھا ہے اس کا منہ کھلے گا, وہ لوگوں تک جائے گا, پیسہ سرکولیٹ ہوگا. تو اس کے بڑے فوائد ہیں. تو ڈپٹی کمشنر لیہ سے میری گزارش ہے
کہ وہ اس حوالے سے ضرور نظر ثانی کریں اور دیکھیں، اور محکمہ ایجوکیشن کو بھی وہ اس کے ناخن لینے چاہیے، اچھا شیخ اپنی صاحب، پالیسی تبدیل کرنی اس چاہیے۔ میں آپ سے میں چاہوں گا کہ ایجوکیشن بڑا محکمہ ہے اور بڑے محکمے میں امپلائیز ظاہر ہے زیادہ ہے، مگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی ہمارا وہ محکمہ ہے جو گندم کی خریداری کے موقع پر، مختلف ایام الیکشن کی ڈیوٹی کے موقع پر، پولیو مہم کے موقع پر، اور اس طرح کی جو فرائض ہے وہ ایجوکیشن کا عملہ جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ امتحانی ڈیوٹی بھی اس میں شامل ہے، مارکنگ ڈیوٹی شامل وغیرہ وغیرہ، جس سے سکولوں اور کالجز کا جو تعلیمی اور تدریسی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ آج کل بے روزگاری عام ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ روزگار کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، اگر حکومت پنجاب ان اضافی ڈیوٹیوں کی انجام دہی کے لیے اعزازی سرکاری جو عملہ ہے وہ بھرتی کرتی ہے اور اس کو ڈیلی بیجز پہ یا کمپین کے اخراجات کے نام پر، اعزازی کے نام پہ وہ دیتے، تو آج بے روزگاری کا جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہوتا اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی پوری قوت کے ساتھ آج فعال ہوتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی بروقت اور بڑی صحیح تشخیص فرمائی ہے کہ اگر یہ ہوتا جی تو جو آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ حالات ویسے نہ ہوتے، یعنی محکمہ تعلیم کے میدان میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا، نہ کہ وہ الیکشن کروا رہا ہوتا، جی وہ تعلیم کے میدان میں اپنا کام کر رہا ہوتا، نہ کہ وہ پولیو کی ڈیوٹی جو ہے وہ بھگتا رہا ہوتا۔ اگر وہ اپنے میدان میں اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ عملے کی کمی کا شکار ہو کے اور ان کے الگ الگ تعلق کو پورا کرتے ہوئے وہ مسائل کا شکار ہے۔ اچھا، وہ ٹیچر صاحبان انفٹ بھی ہے، مس فٹ بھی ہے۔ اس پورے پروسیس میں تو اعزازی عملہ بھرتی کیا جا سکتا تھا اور یہ اب بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے فرض موجود ہے۔ اچھا، اس میں میں آپ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ جو اساتذہ، جو سٹاف ممبران اس قسم کی ڈیوٹیوں پہ چلے جاتے ہیں اور جو نہیں جا سکتے، ان میں ایک غیر اعلانیہ سی کھینچتانی دیکھنے میں آتی ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے فلاں ٹیچر کو سپیئر کر دیا، ریلیو کر دیا، ہم یہاں سارا دن جو ہے بچوں کے ساتھ سر کھپا رہے ہیں۔ اس میں اعزازی کی انوالومنٹ ہوتی ہے، بددلی، اچھا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو ڈیوٹی ہے وہ کمپین ہے وہ شروع ہونی ہے 16 تاریخ سے، اور جو سٹاف ہے اس کو سپیئر کر دیا گیا ہے 1 دسمبر سے، 16 دن پہلے ہی سپیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ 16 دن جو ٹیچر ہے، جس میں 2 AEOs ہے جنہوں نے اسکولوں کی مانیٹرنگ کرنی تھی کہ سٹاف جو ہے اسکولوں میں حاضر ہوا ہے یا نہیں حاضر ہوا، وہ بھی پولیو پہ چلا گیا۔ مجھے بدقسمتی ہے میری، مجھے اشعار یاد نہیں رہتے، لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا کہ سن گلیاں وچ مرزا یار پھرے، جب سکول سنی ہوں گے، بند ہوں گے، عملہ نہیں ہوگا، بچے نہیں ہوں گے، تو پھر مرزے نہیں سنسان گلیوں میں پھرنا ہے۔ تو اب 1 دسمبر سے 20 دسمبر تک یہ ویسے سکول ویران، اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ 20 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ ہمارے بہت سارے اسکول جو حکومت نے ان کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، یعنی کہ وہ پیف میں چلے گئے، ان سکولوں کا جو اسٹاف تھا وہ کہاں ہے؟ ان سکولوں کے سٹاف کے حوالے سے پالیسی تو اس طرح کی ہے کہ وہ اگر مالکان ان کو رکھیں گے تو وہ رکھ لیں گے، ان کی ذمہ داری لے لیں گے، نہیں رکھیں گے تو وہ اپنا عملہ بھرتی کریں گے، اپنا عملہ رکھیں گے، اور ظاہر ہے اس وقت وہ عملہ سپیئر ہے، یوں سمجھ لیں۔ تو ان کو آپ یہ پولیو کی ڈیوٹی دیتے؟ وہ ان کو اگر ڈیوٹی دے دی جاتی تو پھر من پسندوں کو کیسے نوازا جاتا؟ اس میں بھی پسند ناپسند، من پسندی اس پورے معاملے میں شامل ہوتی ہے۔ منیر احمد کھوکھر صاحب نے فرمایا ہے کہ پولیو کے لیے سرکاری اساتذہ کی ڈیوٹی نہیں لگانی چاہیے، پاکستان بھر میں بے روزگار نوجوانوں کو یہ ڈیوٹی سونپی جائے۔ بہت اچھی بات ہے منیر احمد کھوکھر صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم، آپ کے اس کومنٹ کی تائید کرتے ہیں، اور یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا موقف ہے اور اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ شیخ صاحب، کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کمپین میں نہ صحیح آنے والی جو مہمات ہے
اس وقت یہ اس قسم کے جو اضافی ورکر ہیں تعلیم یافتہ بے روزگاروں کو یہ جو اضافی ڈیوٹیاں ہیں ان کے لیے مختص کیا جائے. ملک صاحب میں تو بات کروں گا بالکل سچی کھری پدری جو سمجھتا ہوں. ختم نہیں ہوگا, انہیں اساتذہ کو رگڑا جائے گا, انہیں استادیوں کو رگڑا جائے گا. سال سال سے یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے اور کوئی بھی بندہ اس حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی تیار نہیں ہے جی, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور اتنی ساری کوششوں کے باوجود پولیو سے پھر بھی ہمیں نجات نہ مل سکتی. یہ تو الگ بات ہے نا بھائی صاحب, پھر اس پہ سوال ہوگا کہ پولیو سے نجات کیوں نہ ملی. بچوں کو ڈیوٹیاں لگنے کے باوجود بچوں کو پولیو کے قطرے کیوں نہ پلائے جا سکے, پولیو کے قطرے پلوانے کے باوجود بچے معذور کیسے ہو گئے. معذرت چاہتا ہوں جی, یہ تو ایک الگ سے کہانی ہے نا ملک صاحب, اس کے لیے ایک بڑی پروب کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال پولیو تو موجود ہے, پولیو موجود ہے اور قطرے بھی پلائے جا رہے ہیں, پولیو بھی موجود ہے. آپ قطرے جیلی ہیں, میں الزام نہیں لگاتا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یا پھر قطرے چین کر لیے جاتے ہیں, یہ بھی میں الزام نہیں لگاتا چونکہ اس کے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. قطرے بھی پلائے جا رہے ہیں اور بچے بھی معذور ہوئے جا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈایا گڑبڑ تو ہے. اس میں ایک بات جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے یا ہیلتھ سے متعلقین جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ جو ویکسین ہوتی ہے پولیو ویکسین, اس کو ایک خاص ٹیمپریچر میں رکھنا پڑتا ہے. اس کو شفٹنگ لوڈنگ ان لوڈنگ کے دوران یہ جو صورتحال ہے وہ دیکھنا پڑے گا. یہ پھر نورے گامے پھتے چنگڑو چنگڑی نے تو یہ نہیں کرنا. جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ جس کے حوالے کوئی چیز کی جا رہی ہے ایک ٹیمپریچر سے دوسرے ٹیمپریچر پر منتقل کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس ٹیمپریچر سے وہ آئی ہے اسی ٹیمپریچر میں اس کو اسی انداز میں سیو کیا جائے. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, کوئی یہ انوکھا کام ان کے سر نہیں ہے کہ یہ وہ اتارتے ہوئے کوئی 2 گھنٹے دھوپ میں رکھ دیے, کوئی وہ اتارتے ہوئے مزدور اٹھا کے گلی پہ پھینک کے چلے گئے. پھر اگر یہی کام کرنا ہے, یہی ہونا ہے, تو پھر یہ قطرے پلانے کی ضرورت. ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کوشش اس کی پوری ہوتی ہے کہ پولیو جو ڈراپس ہیں ان کو پوری احتیاط کے ساتھ لوڈ کیا جائے اور ان لوڈ کیا جائے تاکہ یہ قومی مہم جو ہے یہ 100% بنیادوں پہ جو ہے وہ کامیاب ہو اور ہم پاکستان جو ہے وہ پولیو فری ملک بن جائے. مطلب اگر یہ دیانتداری سے یہ کوشش ہوتی تو پولیو کے قطرے پلانے کے بعد کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بچہ معذور نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محکمہ صحت جو ہے اگر ان کے اسی موقف کو درست تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی غفلت برتی جاتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا جاتا. ہر اس میں جہاں جہاں یہ شکایت آتی ہے الحمدللہ لیا تو اس حوالے سے فری ہے, مگر جہاں جہاں سے بھی یہ شکایت آتی ہے تو وہ ان شکایات پہ پھر انکوائری بھی ہوتی ہے, WHO بھی متحرک ہوتا ہے, پھر ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی سامنے آتی ہے. آج تک آپ نے فائل لگتے کتنے بندے دیکھے ہیں جو ان الزامات میں فائل لگے ہوں یا پھر معطل ہوئے ہوں اور پھر وہ نوکری پر بحال نہ ہوئے ہوں یا پھر ان کو کڑی سے کڑی سزا دے کے ان کی پینشنیں بند کر دی گئی ہوں, ان کی تنخواہیں بالکل مکمل طور پہ روک دی گئی ہوں. میرے خیال میں آپ ایک مثال بھی اس حوالے سے نہیں دے سکتے ہیں. اگر محکمہ یا کوئی بھی محکمہ اپنے غافل شخص کے خلاف کارروائی کی روایت ڈالتا تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ غفلت کی بنیاد پہ نہ لوگ مرتے نہ بچے مرتے نہ اس طرح کی کارروائیاں ہوتی. بہرحال ہمیں اس بات کی کبھی امید ہے اور توقع ہے کہ لیا میں پولیو ڈراپ پوری ذمہ داری کے ساتھ پلائے جاتے ہیں اور پلائے جائیں گے اور لیا جو ہے وہ پولیو فری ہونے کا جو اعزاز ہے وہ ضرور اپنے حصے میں قابو رکھے گا انشاءاللہ تعالی. عنایت اللہ کاشف صاحب, گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہے آپ کے نوٹس میں ہے کہ لیا میں ایک تاریخ ساز شاہی میلہ منعقد. جی ہاں بالکل, شاہی میل جو ہے وہ منعقد ہوا ہے اور یہ ڈیرہ عطا حسین سامٹیا, آپ جانتے ہیں لیا کے لوگ, ضلع لیا کے لوگ, عطا حسین سامٹیا ایک بڑا معروف نام ہے لیا کا. سیاست کی دنیا میں, جاگیرداروں کی دنیا میں, زمینداروں کی دنیا میں, کاشتکاروں کی دنیا میں
ان کے فرزند جو ہے ریاض حسین سامٹیہ صاحب، ان کی جو مثبت روایات ہیں ان کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور سیاسی طور پر بھی وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، سینئر سیاسی کارکن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی میدان میں بھی ان کی خدمات شاندار ہیں. اور یہ جو 2 دن پہلے شاہی میل شاہی ڈگر پر منعقد ہوا، اس کی تفصیلات عنایت اللہ کاشف صاحب اگر آپ کے پاس ہیں تو لیا ٹی وی آئی ڈی کے ویورز کے ساتھ. میں ضرور، میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ لیا کے لوگ جو ہے اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ جیپ ریلی کے بعد ایک بڑا میل جو ہے وہ منعقد ہوا ہے، اور یہ شاہی میل 3 نشستوں پر مشتمل تھا. پہلے حصے میں گفتگو شنید تھی، دوسرے حصے میں جو تھا وہ شعری نشست تھی، اور تیسرے حصے میں جو تھا وہ گائکی کا، ناچ ناچبے کا ہمارا ثقافتی رنگ اس میں جو ہے وہ سامنے تھا. میں چاہتا ہوں گلا خراب ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ چونکہ فوگ اور سموگ کا موسم چل رہا ہے تو اس حوالے سے بارش بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں پھر آلودگی بھی ہے پورے شہر میں. آلودگی پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ گلے کیوں خراب ہو رہے ہیں، اس میں بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ. تو یہ شاہی میل جو ہے منعقد کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر جناب ملک ریاض حسین سامٹیہ صاحب کی قیادت میں یہ ہوا ہے، اور اس میں ملک بھر سے جو وفود ہے، ملک بھر سے وفود، بالکل آپ صحیح سماعت کر رہے ہیں، ملک بھر سے وفود جو ہے وہ اس میں شامل ہوئے، اور خاص طور پہ ہمارے اشور الفقیر اس میں شامل ہوئے، اور جہانگیر مخلص، عزیز شاہد اور ابراہیم مرزا خان، اس طرح کے لوگ جو ہے بڑی شخصیات شامل ہوئی. اور پھر وہاں پر گفتگو جو ہے وہ ہوئی. ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب بھی تشریف لائے، وہ بھی آئے، اور دیگر بھی بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ سب نے ایک نقطے پہ جو بات کی وہ بڑا اہم ہے کہ ہماری سرائکی خطے کی محرومیاں اب مزید برداشت نہیں کی جا سکتی، ان کو ختم کیا جائے. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ووٹوں پہ کاری ضرب لگائی جا رہی ہے، ہمارے اعداد و شمار پہ کاری ضرب لگائی جا رہی ہے، ہماری مقامی ثقافت پہ، ہمارے درخت جو ہمارے تاریخی درخت ہیں جو ہماری ثقافت کی تاریخ رکھتے ہیں ان کا کٹاؤ کیا جا رہا ہے، ان کو زبردستی کاٹا جا رہا ہے، ان کو چکر میدان میں تبدیل کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بڑی سیر بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، اعلامیہ جاری ہوا. تو اس سارے کے سارا کریڈٹ جو ہے وہ ملک صاحب میں دوں گا ملک ریاض حسین سامٹیہ صاحب کو، کیونکہ انہوں نے دل جمعی کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کیا، انعقاد کیا. اس حوالے سے ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت پروگرام ہے، کوئی گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں تھی، اور یہ سے پروگرام ہے. پھر میں عرض کروں گا کہ ملک ریاض حسین سامٹیہ سیاسی شخصیت کم اور سماجی شخصیت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سماجی شخصیت کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اس قدر بڑے ہیں، اور اس قدر بڑا شاہی میل جو ہے وہ منعقد ہوا ہے. اور یہ جناب دوسرا بڑا میل تھا جو ہر سال انہوں نے اس کو جو ہے منانے کا اعلان بھی کیا، اور آئندہ ہر سال اس میل کو جو ہے وہ بطور شاہی میل منایا جاتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ اس کو کیری کریں گے، جاری رکھا جائے گا. جی. ملک اشفاق امان ایڈوکیٹ صاحب نے پروگرام میں شرکت کی ہے اور آپ کے لیے انہوں نے محبتوں بھرا سلام ہے. وعلیکم السلام اشفاق بھائی، آپ کو بھی پروگرام میں شرکت پر جو ہے خوش آمدید اور ادب سلام. اشفاق صاحب پچھلے دنوں ان کا گروپ الیکشن لوز کر گیا انجمن تاجدان دھوری اڈے. بالکل، لیکن انہوں نے بڑی دل جمعی سے الیکشن لڑا. رات کو بات ہوئی تھی الیکشن کی نائٹ، اور بڑی زور سے بڑی شاندار طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا. جیتنا ہارنا الگ بات ہے. دھوری اڈے کی تاریخ میں ایک دفعہ پھر تاجران کا الیکشن کا انعقاد اور اس انداز میں جو ہے آگے بڑھنا، پہلی مرتبہ بیلٹ پیپر کا استعمال ہوا، یہ خوش بات ہے، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت کا حسن ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جمہوری روایت کی بنیاد رکھی گئی ہے. ہمیں توقع ہے کہ اس مرتبہ جو پرابلم الیکشن پروسیس کے دوران دیکھنے کو آئے، آنے والے دنوں میں ان میں شفافیت بھی آئے گی، ان کو زیادہ بہترین انداز میں پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ.
تو یقینی طور پر الیکشن میں جن جن دوستوں نے حصہ لیا وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. ڈپٹی کمشنر لیا محترمہ امیرہ بیدار صاحبہ نے آج ایک اعلان جاری کیا ہے اور وہ کہا ہے کہ 15 سال سے کم عمر جو بچیاں ہیں وہ اگر کہیں گھریلو ملازمہ کے طور پہ کام کرتی ہیں تو ان کے بارے میں ڈی سی لیا نے کیا کہا ہے؟ بالکل ملک صاحب، یہ بڑا اہم موضوع ہے. جی. یہ ہم اس کو لے آتے ہیں ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے. جو گھروں میں خواتین کام کرتی ہیں یا بچے بچیاں کام کرتی ہیں، جی. یہ ان کے لیے خصوصی طور پہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے صنفی تشدد کا سدباب کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی گئی ہے، اور اس حوالے سے محترمہ امیرہ بیدار بھی متحرک ہوئی ہیں، ڈپٹی کمشنر لیا، اور انہوں نے جو ہے اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اس میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں. جی. یہ لیا کے شہری اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے گھر میں گھریلو ملازمیں کام کرتی ہیں، وہ کان کھول کے پوری ہوش و حواس کے ساتھ باعقل باہوش و حواس سن لیں کہ آئندہ کے بعد آپ کے خلاف پرچہ بھی ہو سکتا ہے، کارروائی بھی ہو سکتا ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی چیز اس کے اندر جو ہے کہ اگر کوئی 15 سال سے کم عمر کی لڑکی یا لڑکا آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے تو وہ 48 گھنٹے کام کر سکے گا، اس سے زیادہ نہیں کر سکے گا. 48 گھنٹے ہفتے میں، ایک ہفتے میں 48 گھنٹے. یہ ذہن نشین کرتے جائیں، لکھتے جائیں اپنے پاس یہ چیزیں. اور دوسرا، اگر خلاف ورزی پائی گئی تو پھر ان کو جرمانہ عائد ہونا ہے. وہ کتنا جرمانہ ہو سکتا ہے؟ وہ 5,000 سے 10,000 روپے جرمانہ ہونا ہے. اور اس میں تیسری بڑی اہم بات وہ ہے 15 سال کی عمر کے حوالے سے. جی. اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ لڑکی یا لڑکے کو سمجھ لیں کہ وہ 16 سال کا ہے، 17 سال کا ہے، قد لمبی ہے، یہ اس طرح کے، یہ دکھنے میں اتنا ہے. نو نو نو. اب اگر آپ اپنے گھر میں کسی کو بھی ملازم رکھیں یا ملازمہ رکھیں تو پہلے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ چیک کر لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی ندامت یا شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے یا پھر قانونی کارروائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ بڑا اہم نوٹیفیکیشن ہے، خاص طور پہ چونکہ ہم ضلع لیا کو ڈسکس کر رہے ہیں. ویسے تو پورے پنجاب میں یہ لاگو ہو گیا ہے، لیکن چونکہ ضلع لیا میں آج سے یہ لاگو ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا گیا ہے، شہریوں کو مطلع کر دیا گیا ہے. تو اس لیے آپ بھی اسے باخبر ہو جائیں، اویئر ہو جائیں. اگر آپ کے گھر میں 15 سال سے کم عمر کا بچہ یا بچی ہے، پہلے تو اس کو چھٹی دے دیں، بڑا سنجیدہ بندہ رکھ لیں، اور اگر یا سنجیدہ بندی رکھ لیں. اور اگر 15 سال کا ہے تو پھر یہ ذہن نشین کر لیں کہ 48 گھنٹے ڈیوٹی، اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے. عنایت اللہ کاشف صاحب، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے وہ بچے جن کے والدین اپنے بچوں کے جائے ورکنگ سے بہت دور رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، بچہ ان کو شہر میں کام کر رہا ہے، بچی شہر میں کام کر رہی ہے، تو وہ بچی کو کس طرح روزانہ پک ڈراپ دیں گے؟ مطلب مسئلہ پک ڈراپ کا نہیں ہے جی. مسئلہ پک ڈراپ کا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پک ڈراپ دینا چاہیں تو دے لیں. ادروائز جس گھر میں وہ رہتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان سے وہ کام نہ لیں جو ان کی صحت کے لیے کیپیسٹی سے زیادہ، ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو. وہ اس ان قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کی جو نوعیت ہے اس کو ذرا تبدیل کر لیں، تھوڑا بہتر کر لیں، ان کے ساتھ سلوک بہتر کر لیں، اور ان کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی ترغیب بھی دے لیں. یعنی آپ کے پاس ایک بچہ یا بچی کام کر رہے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں، اسکول میں آنا جانا نہیں ہے، تو جو شام کے اسکول ہمارے کھلے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں شام کے اسکول بھی کھلتے ہیں، تو وہاں پر ان کے داخلے کروا کے ان کو آپ ایجوکیٹ بھی کریں، ان کی پڑھائی بھی کریں، ان کی تعلیم بھی دیں، ان کی تربیت بھی کریں. تو یہ دونوں کام اچھا ہو جائے گا. بنیادی طور پہ جو آپ کے پاس ملازم ہے اپنے گھر سے دور آپ کے پاس قیام پذیر ہے تو وہ آپ کی فیملی کا ایک ممبر ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خادم سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی. اور ہمارے ہاں جو گھریلو وائلنس وقتاً فوقتاً سامنے آتا ہے، اس وائلنس کے نتیجے میں شدید شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو بہت افسوسناک واقعات بھی رونما ہوتے ہیں. اگر یہ گھریلو ملازمین انہیں جو جن کے پاس یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ اپنے فیملی ممبر کے طور پر ٹریٹ کریں
تو کوئی وجہ نہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیم اور تربیت اچھی ہو جائے گی، بلکہ گھر کا جو ماحول ہے وہ بھی بہت اچھا ہو جائے بلا گا۔ شبہ آپ آخری جملے میں اس کو وائنڈ اپ کر دیں۔ میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے لیے حسن سلوک کرنا، ان کے لیے بہتر ماحول مہیا کرنا، یہ جب آپ ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے خادم ہیں، وہ آپ کی خدمت گزار ہیں، جب وہ خدمت آپ کی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، امبریس کرنا چاہیے، ان کو گلے لگانا چاہیے، ان کے لیے پھر ویلفیئر کے آپ کو بھی اقدامات کرنے چاہیے۔ وہ آپ کا فیملی ممبر ہے، وہ آپ وہ کا آپ فیملی کو ممبر ہے۔ ملازم نہیں ہے، وہ اپنا بچپنا جو ہے آپ کی گھریلو ضروریات کام کاج کے لیے وقف کر رہا ہے۔ بالکل یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے۔ عنایت اللہ کاشف صاحب، پروگرام کے آخری آئٹم کی طرف چلتے ہیں، اور وہ آئٹم صحت اور صفائی۔ اس سے پہلے میں اپنے ویورز کو ایک تھوڑا سا واقعہ بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ لیا کے نواحی چک 122 اسٹیڈیم میں گزشتہ دنوں ایک باول کتے نے ایک گائے کو کاٹا، اور جس کا نوٹس انہوں نے مالکان نے، جن کی گائے تھی، وہ نہیں لیا، اور وہ دودھ پیتے رہے۔ اب گائے جو ہے اس میں باولے پن کے اثرات سامنے آ گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان فیملی ممبرز نے جو گائے کا دودھ پی رہے تھے، انہوں نے پھر احتیاطی طور پر جو ویکسین ہے وہ کروائی ہے۔ تو یہاں کہنا یہ بنتا ہے کہ آوارہ کتوں کی تلفی جو ہے یہ ایک عوامی مطالبہ ہے۔ ضلع لیا کے طول و عرض میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ آوارہ کتوں کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ گلی محلوں میں غول کے غول جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی واقعات نہ صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیا پر بلکہ پورے ضلع کے دیہاتوں اور قصبات میں رونما ہو چکے ہیں، اور کتوں کی وجہ سے حادثات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ کتے کے کاٹے کا ضلع لیا کے سرکاری ہسپتال میں کوئی علاج معالجے کی سہولت میسر نہیں ہے، اور نہ ہی بازار میں اس کی کوئی ویکسین موجود ہے، اس لیے بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کتا کاٹ بھی لیتا ہے تو کوشش یہ کیا کرے اول تو یہ کٹوانے کی نوبت نہ آئے، اگر آ بھی جائے اللہ نہ کرے تو بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کر کے پرائیویٹ یا پھر سرکاری ہسپتال میں اگر علاج معالجہ کی اول تو موجود نہیں ہے، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں نہیں موجود، اگر موجود ہو تو اس کو علاج پہلی ترجیح ہے، مہنگا ہو یا سستا۔ اب دیکھیں انہوں نے گائے کے کاٹے کو نظر انداز کیا، غفلت ہوئی۔ غفلت کہاں پہ ہوئی؟ گائے نے، کتے نے گائے کو کاٹ لیا، غفلت ہو گئی، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پتا چلا، دودھ پیتے رہ گئے، گائے باولی ہو گئی۔ اب اس کا پیا ہوا دودھ لامالا بچے، خدا نہ خاصا اللہ معاف کرے، سب کو اللہ محفوظ رکھے، اس فیملی کو بھی اللہ محفوظ رکھے، اور یہ اس بولے کتے کا اگر ان کا اثر ان کے اندر آ گیا تو اس فیملی کا کیا بنے گا؟ اللہ خیر کرے۔ اور یہاں اس پروگرام کے توسط مطالبہ کرتے ہیں متعلقہ اداروں محکمہ جات سے کہ جو بھی ادارہ کتوں کی تلفی پر مامور ہے اسے اپنی ذمہ داری پلے کرنی چاہیے، تاکہ بچوں اور بڑوں میں جو ایک خوف بھی ہوتا ہے جان و مال کا، اسے تحفظ مل سکے۔ عنایت اللہ کاشف صاحب، ڈمپنگ پوائنٹ، کوڑا کرکٹ ظاہر ہے جمع ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اور کچرا جو ہے گھریلو ہو یا فضلے کا ہو، انڈسٹری کا ہو، کہیں مارکیٹ کا ہو، آٹو مارکیٹ کا ہو، کسی بھی شکل کا فضلہ ہو یا کوڑا کرکٹ ہو، اس نے وہاں جمع ہونا ہے اور کہیں اسے ڈمپ کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لیا میں ڈمپنگ کا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جس سے لوگوں کو ایک نجات ملے۔ اس مسئلے کو آپ کن الفاظ میں بیان کرتے ہیں؟ یہ وہ مسئلہ ہے، با اختیار لوگوں کو اللہ ہدایت دے، ان کے لیے دعا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شہر کے خاص طور پہ ان کو اللہ ہدایت دے جن کے پاس اختیار ہے۔ شہر کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پر گندگی کا چھوٹا ڈھیر یا پھر بڑا ڈھیر موجود نہ ہو۔ آپ اگر میونسپل کمیٹی لیا کی بات کر رہے ہیں تو آپ بائی پاس سے شروع ہوں اور کوٹلے حاجی شاہ کی حد تک آپ چلے جائیں، پورے کے پورے محلے شہر کے دونوں اطراف میں، یعنی اسلم موڑ والی سڑک سے اس طرف بھی اور اس کے پیچھے اس طرف بھی، پھر آپ چلے جائیں جناب، اس کو آپ لے جائیں اشرف المدارس تک آپ چلے جائیں، پورے کا پورا شہر کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے
جہاں پر آپ کو چھوٹا یا بڑا گندگی کا ڈھیر ہے. اب آتے ہیں ڈمپنگ پوائنٹ کے. یہ تو ہوگا نا چھوٹے چھوٹے ڈھیر جو آپ کے گھروں کے سامنے گلیوں کے نکڑ پہ پڑے ہوئے ہیں, یہ تو وہ ہو گئے اور پڑے رہتے ہیں, کئی دن پڑے رہتے ہیں ان کو اٹھانے والا. یہ ایک ہو گیا. اب میں آتا ہوں جناب بڑے بڑے جو ڈھیر ہیں. آپ اگر لیا شہر کے شہری ہیں, کسی جگہ پر بھی آپ رہتے ہیں, آپ آ جائیں جناب لبے نیلم پل سے بیرام پھاٹک پہ, اور یہاں پہ آپ کھڑے پرانے زمانے کے گودام, گندم کے گودام ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا پاسکو کے شوگر مل کی طرف, شوگر مل کی طرف. یہ جو نئی سڑک نکالی گئی ہے گلبرگ ہوٹل کے سامنے سے شوگر مل موڑ تک, اور یہ پھر آگے جا رہی ہے, اس سڑک کے درمیان اللہ الحفیظ اتنے گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر, مری ہوئی گائے, مری ہوئے بھینسے, مرے ہوئے جانور, کتے, بلے, ایک بڑا خوفناک. اچھا اب بات قسمت یہ ہے, سڑک کے اور لائن کے شرقی سائڈ پہ گودام ہے, اور اسی لائن کے غربی سائڈ پہ 20 یا 25 فٹ کے فاصلے میں گھریلو آبادیاں ہیں, اور وہاں پر کم از کم 700-800 گھر جو ہے وہ موجود ہے. 2 محلے, ایک محلہ رحمان آباد کا حصہ اور ایک محلہ غالباً شریف پورہ ہے یا کوئی اس طرح کا ہے, وہ سارے کا سارا وہ جناب گندگی کے ڈھیر میں ہٹا ہوا ہے. وہاں سے بدبو مجال ہے کہ وہ نئی سڑک لے کے شوگر مل تک جا سکیں, نہیں جا سکتے. وہ سڑک تو بنا دی گئی ہے, مگر وہاں سے گزرنا بڑا محال ہے. میرے صاحب وہ آپ جو گندگی والے ڈھیر ہیں انہوں نے کیا کیا کمیٹی والوں نے اس کو توڑ دیا ہے تاکہ لوگ یہاں سے گزرے نہ اور ہماری شکایت نہ ہو. اچھا وہ سڑک سڑک کی انہوں نے توڑ دی, اس کے اندر گڑھے کھود دیے تاکہ اب وہ موٹر سائیکل والے بیچارے گزر تو جاتے ہیں, جگہ ریڈی والے بھی وہاں سے گزر جاتے ہیں. اگر وہاں سے آپ گزر گئے دن کے اوقات میں اور ایک دفعہ آپ کو وہاں سے گزر ہو گیا, ہفتہ آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. اور آپ جس گلے کی نشاندہی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا گلا کیوں خراب ہے, آپ ایک ہفتہ پہلے میں نے سمجھا کہ وہ ختم ہو گئے ہوں گے, میں سروے کرتے کرتے اس ضرور سے گزر آیا, اور جب میں گزرا میرے پاس یہ دوپٹہ یہ مفلر نہیں تھا کہ میں اپنے منہ پہ لپیٹ لیتا تھا, میرے پاس ماسک تھا فوری طور پہ. میں وہاں سے گزرا اور میں نے توبہ کی, میرے اللہ یہ تو شہر کے اندر یہ 700-800 گھروں کے درمیان میں میں بھول گیا, یہ 700-800 تو یہ تو کمی کموڑے ہو گئے نا, چنگڑ چگاڑی ہو گئی, ان کا کیا ہے ان کی. اور ڈسٹرکٹ کمپلیکس محکمہ ہیلتھ کے بالکل سامنے, محکمہ ہیلتھ کے ماتھے کے سامنے, ماتھے کے اوپر ماتھے کا جھومر بنا ہوا ہے گندگی کے ڈھیر کو. ملک صاحب کمال کی بات یہ ہے کہ 2 کالج ہیں, اس طرف کمرشل کالج کی دیوار, ٹیکنیکل کالج کی دیوار, کمرشل کالج کی دیوار, اس طرف شوگر مل رہی ہے کی دیوار, اور درمیان میں ڈمپنگ پوائنٹ بنا ہوا. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا ہے عنایت اللہ کاشف صاحب, آپ جو فرما رہے تھے ایک طرف سٹی ڈی کا دفتر, نہیں میرے ایک طرف محکمہ ہیلتھ, ایک طرف ڈی پی او آفس, ایک طرف یعنی عدالتیں, ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے عین درمیان میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میونسپلٹی کا جو عملہ ہے وہ خاص و عام کی تمیز تو اس نے ختم کر دی. خاص و عام کی تمیز صرف ایک جگہ پہ ہے, وہ ہے ڈی سی ہاؤس, ڈی پی او ہاؤس, اور یہ جو سڑک کا ٹکڑا ہے یہ ڈی پی ایس کی دیوار تک, ڈی پی ایس کی دیوار, وہاں تو دیکھیں ڈمپنگ پوائنٹ نہیں ہے, وہاں جو مشکلات ہے عام فرد کو انہی کا سامنا خاص کو ہے. وہ نہیں, وہ صرف ایک خاص جگہ پہ ہے, وہ اس لیے تاکہ شکایت کا موقع نہ ملے کہ یار پورے شہری قانون کی نظر میں ایک جیسے ہیں, میونسپل کمیٹی کی نظر میں ایک جیسے. تو یہ تو میں کہتا ہوں چیز پازیٹیو ہے اس میں, یہ پازیٹیو آپ نے نکال لیا ہے اس میں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کچھ آپ ملک صاحب میں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے, جی ڈمپنگ یہ جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک میکانزم ہوتا ہے جی, اس کے لیے محکمہ ماحولیات بھی کردار ہے, اور دنیا میں تو اس کوڑا کرکٹ سے بڑی بڑی فوائدے بھی سمیٹے جا رہے ہیں. بجلی کہتے ہیں بن رہی ہے اور بہت سارے کام لے رہے ہیں, بہت سارے کام لے رہے ہیں. یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو کوڑا کرکٹ ہے جس کو آپ نے کوڑا کرکٹ کہے گے ضائع کر دیا, اس سے آپ بجلی بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. دنیا میں ہو رہے ہیں, دنیا میں ہو رہا ہے تجربہ. یہاں پر ڈمپنگ پوائنٹ کے لیے جگہ باقاعدہ طور پہ کرائے پر لی گئی تھی شہباز آباد کے پاس, اور وہاں پر
ایک ڈھیلا بھی گندگی کا نہیں ڈالا گیا. نہیں وہاں ڈالا گیا تھا، مگر آج کل کی کیا صورت حال ہے، یا وہ فل ہو گئی، یوں کہا جا سکتا اب کل اس کا وزٹ کر لیتے ہیں، پھر اگلے پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے کہ وہ جو کرائے کی جگہ لے گئی اس کرائے کی مدد کتنے پیسے کس کو دیے گئے، ہے۔ وہ بھی بتانا ہے. 8-10 دن پہلے آپ شوگر مل کے ساتھ والے ڈمپنگ پوائنٹ کے پاس گزرے اور ابھی تک گلا خراب ہے، صحیح نہیں ہوا، اور کل شہباز آباد آپ جائیں گے تو پھر ایک مہینے کے لیے پھر آپ کو پھر ہمیں بھگتنا پڑنے. دیکھیں اگر شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک دفعہ نہیں بار بار بھگتنا پڑے گا تو ہم تیار ہیں. اگر شہریوں کی اجتماعی مفاد میں یہ کام ہے اور ہمارے گلے خراب ہوتے ہیں، بے شک آواز نہ نکلے تب بھی ہم آواز نکالیں گے اور جائیں گے اور اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آواز بلائیں گے، کام کریں گے، مسئلہ اجاگر کریں گے، اس کے حل کی کوشش میں سر یہ بڑی دلچسپ ایک جو ہے نا وہ ایک آئیے معذرت چاہتا ہوں پروگرام تھوڑا سا. جی فرمائیے. پچھلے دنوں بقایا جات اور تنخواہ نہ ملنے پر میونسپل کمیٹی عملہ نے اکاؤنٹنٹ کے دفتر کے باہر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگوا دیے تھے. ایک دفعہ بینک آف پنجاب کے باہر بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا. اور ایک دفعہ ایک شخص کے تبادلے کو منسوخ کروانے کے لیے کمیٹی کے باہر بھی جو ہے وہ کمیٹی میونسپل کمیٹی کے دروازے پہ بھی گندگی کے ٹریکٹر اتار دیے گئے تھے. دیکھیں جس کے پاس احتجاج کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے وہ پھر کرتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ریاستی کلچر ہے، ڈپارٹمنٹس کا جو انداز کارکردگی ہے، وہ احتجاج کے بغیر، بائیکاٹ کے بغیر اور نعروں کے بغیر سنتے ہی اصل مسئلہ یہ ہے کہ تک نہیں تھی. ایسے بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ یعنی جب تک اخیر نہ کر دی جائے جی اس وقت تک تو کچھ اس وقت تک کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی بھی نہیں سنتا. کوئی بھی نہیں سنتا. تو یہ عجیب صورت ہے. وہ محکمہ کی ملازمین کی تنخواہیں بینک آف پنجاب نہیں دے رہا تھا. جس دن انہوں نے گندگی ڈالی وہاں پہ اسی وقت اسی دن اس 1 گھنٹے کے اندر اندر سب کی تنخواہیں جاری ہو گئی. اللہ خیر کرے. ہمیں امید ہے عنایت اللہ کاشف صاحب کے یہ مسائل ایک دن ضرور حل ہوں گے اور لیا جو ہے ہمیشہ کی طرح ہر سب کو شاداب ہوگا. یہاں کے پارکس آباد ہوں گے، نئے پارکس بنیں گے اور لیا کے شہری ایک صحت مند اور خوشبودار ماحول میں سانس لینے کے مواقع ان کو میسر آئیں. اللہ آپ کی دعائیں قبول و منظور فرمائے. عنایت اللہ کاشف صاحب آپ نے پروگرام 30 منٹ میں وقت دیا، آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں. پروگرام ویوز آپ تک پہنچا رہے تھے عبدالرحمان فریدی صاحب. اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اس دعا اور اس خواہش کے ساتھ آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن. اللہ نے